अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 60 में खुश आमदीद। आज हम नज़म नात पढ़ेंगे जिसके शायर क़य्यूम नज़र हैं। आज हम नज़म नात की पढ़ाई और वज़ाहत करेंगे। अपनी किताबें सफ़ा नंबर 6 पर खोल लें। अपनी किताबें सफ़ा नंबर 6 पर आपने खोलनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें, नज़म का नाम है नात। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है नात वो नज़म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। नज़म किसी भी मौजू को सामने रखकर शेर व शायरी करना नज़म है। अब ये जो नज़म है इसमें चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की गई है, इसलिए इसको हम नात कहते हैं। और वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको कई बार बताया नज़म के बारे में, मिसरे और शेर के बारे में। आज मैं उसे दोहरा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझ सकें। सबसे पहले देखें, नज़म की एक लाइन जो है, एक सतर जो है उसे हम कहते हैं मिसरा। नज़म की एक लाइन, एक सतर जो है उसे हम मिसरा कहते हैं। जब दो मिसरे मिलते हैं तो उसे हम शेर कहते हैं। दो मिसरे आपस में मिलते हैं तो उसे हम शेर कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखें, ये ग्रीन कलर से मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, मकाम, नाम, आम, गुलाम, पयाम, कलाम, शाम, निज़ाम, काम। ये देखें हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं जिसे हम काफ़िया कहते हैं। तो ये क्या है? काफ़िया। नज़म में काफ़िया भी होते हैं। इसी तरह देखें, का 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 का, ये आखिर में, हर मिसरे के आखिर में आपको का नज़र आ रहा है और ये काफ़िए के बाद आ रहा है। का काफ़िए के बाद आ रहा है, इसे हम रदीफ कहते हैं। रदीफ बग़ैर किसी तब्दीली के दोहराए जाने वाले अल्फाज, उसे हम रदीफ कहते हैं। और काफ़िया हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। इसके बाद देखें, शायर का नाम है क़य्यूम नज़र। क़य्यूम नज़र इसके शायर हैं। शायर का भी मैंने आपको बताया था, जो शेर व शायरी करता है, जो शख्स शेर व शायरी करता है उसे हम शायर कहते हैं। शायर अशार में अपना एक मुख्तसर सा नाम इस्तेमाल करता है, उसे हम तखल्लुस कहते हैं। नज़र के ऊपर जो अलामत आपको नज़र आ रही है, ये तखल्लुस की अलामत है। तो यहाँ पर इसका मतलब है नज़र जो है वो इनका तखल्लुस है। उम्मीद है यहाँ तक आपको याद आ गया होगा, जो मैंने आपको करवाया था आपको दोबारा से इसकी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं सफ़ा नंबर 7 की तरफ। सफ़ा नंबर 7 पर मैं आपको एक दफ़ा ये नात जो है पढ़ के सुना देती हूँ, पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के मायने और इसकी वजाहत करेंगे। मैं नज़म नात की पढ़ाई कर रही हूँ। दौरान पढ़ाई आप मुश्किल अल्फाज को पेंसिल से खतकशी करते जाएं। नात। हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका। सादिक है वो अमीन है, सादिक है वो अमीन है, अहमद है नाम उनका। सादिक है वो अमीन है, अहमद है नाम उनका। रहमत है वो सरापा, रहमत है वो सरापा,
ہے فیض عام ان کا، رحمت ہے وہ سراپا ہے فیض عام ان کا، عالی ہے مرتبے میں، عالی ہے مرتبے میں ادنا غلام ان کا، عالی ہے مرتبے میں ادنا غلام ان کا، اسلام بن کے پہنچا، اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا، اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا، کہلائیں وہ حدیثیں، کہلائیں وہ حدیثیں جو ہے کلام ان کا، کہلائیں وہ حدیثیں جو ہے کلام ان کا، کلمہ پڑھے مسلمان، کلمہ پڑھے مسلمان ہر صبح و شام ان کا، کلمہ پڑھے مسلمان ہر صبح و شام ان کا، سب مشکلوں کا حل ہے، سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا، سب مشکلوں کا حل ہے دینی نظام ان کا، دائم رہے گا قائم، دائم رہے گا قائم بے مثل کام ان کا، دائم رہے گا قائم بے مثل کام ان کا۔ قیوم نظر کی لکھی ہوئی ایک پیاری سی نظم جس کی بھی میں نے پڑھائی کی، امید ہے آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کو خط کشید کر لیا ہوگا۔ اب ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ تو صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں، نئے الفاظ دیے گئے ہیں۔ نئے الفاظ صفحہ نمبر 6 پر دیکھیں، نئے الفاظ دیے گئے ہیں، اس کے معنی پینسل سے آپ اپنی کتابوں پر لکھ لیں۔ پہلا لفظ ہے صادق، صادق یعنی سچا، صادق سچا۔ فیض عام، فیض عام عنایت جو سب کے لیے ہو، یعنی سب کے لیے کرم، سب کے لیے مہربانی۔ پیام پیغام، پیام پیغام۔ ادنا چھوٹا سا، ادنا چھوٹا سا، یہ اعلیٰ کی ضد بھی ہے، متضاد بھی ہے اعلیٰ کی، اعلیٰ ادنا یہ آپس میں متضاد ہیں، اعلیٰ ادنا، اعلیٰ ادنا یہ آپس میں متضاد ہے، ادنا اس کی ضد ہے، اس کا متضاد اعلیٰ۔ سراپا، سراپا سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک یعنی شروع سے آخر تک، سراپا سر سے پاؤں تک۔ بے مثل، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ دائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ۔ عالی بلند مرتبہ، عالی بلند مرتبہ۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات، منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ رحمت مہربانی، رحمت رحمت مہربانی، رحمت مہربانی۔ نئے الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد اب میں آپ کو شاعر قیوم نظر کا مختصر سا تعارف کرائے دیتی ہوں، جنہوں نے یہ نظم نعت لکھی ہے۔ نظم نعت شاعر قیوم نظر۔ شاعر کا مختصر تعارف دیکھ لیں۔ شاعر قیوم نظر کا اصل نام عبدالقیوم ہے، شاعر قیوم نظر کا اصل نام عبدالقیوم ہے۔ وہ 8 مارچ 1913 کو لاہور میں پیدا ہوئے،
وہ 8 مارچ 1913 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ وہ اردو اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ اردو اور پنجابی زبان کے شاعر تھے۔ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے، یعنی معلمی کے شعبے سے، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ رہے۔ انہیں سیاحت کا بھی شوق رہا۔ سیاحت آپ کو معلوم ہے، سیر و تفریح کا، سیاحت کا بھی شوق رہا۔ انہوں نے اپنی اردو غزلوں اور نعتوں کو پنجابی میں منتقل کیا۔ یعنی پنجابی زبان میں اس کو منتقل کیا، پنجابی زبان میں ان کا ترجمہ ایک طرح سے کیا۔ 1979 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 1979 میں وہ انتقال کر گئے۔ یہ تو تھا شاعر قیوم نظر کا مختصر تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 7 پر نظم نعت کے معنی اور وضاحت کی طرف۔ جی دیکھیں صفحہ نمبر 7 پر، ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا۔ مقام مرتبہ، رتبہ، مقام جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد مرتبہ، رتبہ۔ ہر ایک مقام سے ہے اونچا مقام ان کا، یعنی جتنے بھی بلند رتبے ہیں، مرتبے ہیں، ان سب میں ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ جو ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اونچا، بلند، سب سے اونچا، سب سے بلند جو ہے وہ ان کا مرتبہ ہے، ان کا رتبہ ہے۔ کن کا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ صادق ہیں وہ امی ہیں، صادق ہیں وہ امی ہیں۔ صادق سچا، امی امانت دار۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے، تو یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ صادق ہیں اور امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے اور امین بھی۔ احمد ہے نام ان کا۔ احمد جو آپ کی والدہ نے آپ کا نام رکھا تھا، وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ احمد ہے نام ان کا، یعنی ان کا نام احمد ہے۔ جو صادق بھی ہیں اور امین بھی ہے، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمت ہیں وہ سراپا، رحمت مہربانی۔ مہربانی، رحمت مہربانی۔ رحمت ہیں وہ سراپا، یعنی وہ شروع سے آخر تک ہر ایک کے لیے مہربانی ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ ہے فیض عام ان کا، ہے فیض عام ان کا، یعنی ان کا جو فیض ہے، ان کی جو عنایت ہے، جو مہربانی ہے، وہ کسی ایک کے لیے مخصوص نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے ان کی مہربانی ہے۔ عالی ہے مرتبے میں، عالی بلند، اعلیٰ ہے مرتبے میں۔ مرتبہ وہی مقام، رتبہ، یہ آپس میں مترادف بھی ہیں، مقام، رتبہ، مرتبہ۔ عالی ہے مقام، عالی ہے مرتبے میں، یعنی ان کا جو مقام ہے وہ سب سے بلند ہے، اونچا ہے۔ ادنا غلام ان کا، اور میں ایک چھوٹا سا، ادنا چھوٹا سا، ادنا کے معنی ہے چھوٹا سا، معمولی۔ غلام ان کا، غلام عقیدت مند کی میننگ میں بھی آتا ہے، خدمت گزار کی میننگ میں بھی آتا ہے۔ یہ میں ایک بہت چھوٹا سا، ادنا سا ان کا خدمت گزار ہوں، عقیدت مند ہوں، ان سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں۔ میں تو بہت معمولی سے ایک عقیدت مند ہوں ان کا، خدمت گزار ہوں ان کا۔ اسلام بن کے پہنچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر لوگوں تک آئے، تو اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام بن کے پہنچا۔
گھر گھر پیام ان کا، گھر گھر یعنی ہر گھر میں ان کا پیغام جو ہے وہ اسلام بن کے پہنچا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور ہر گھر میں اسلام کا جو پیغام آپ نے پہنچایا، اللہ کا جو پیغام آپ نے ہر گھر میں ہر ایک تک پہنچایا، وہ اسلام بن کے پہنچا، یعنی اس کو اسلام کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اسے ہم کہتے ہیں اسلام، دین، مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام بن کے پہنچا گھر گھر پیام ان کا۔ اب اس کے بعد دوسرا بند شروع ہو جاتا ہے، کہلائیں وہ حدیثیں، کہلائیں وہ حدیثیں، حدیثیں حدیث کی جمع، حدیثیں حدیث کی جمع، اور حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی جو بات ہے اسے ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے بچوں، حدیث قولی بھی ہیں اور فعلی بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائیں اور زبان سے بتائیں اسے ہم کہتے ہیں حدیث۔ کہلائی وہ حدیثیں جو ہے کلام ان کا، یعنی انہوں نے جب دوسروں سے بات کی تو اس کو ہم نے کیا کہا؟ حدیث۔ جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو ہم صرف بات کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسروں سے کلام کیا، ان سے بات کی، اس کو کیا کہا گیا؟ حدیث کہا گیا، ان کے کلام کو حدیث کہا گیا۔ کلمہ پڑھے مسلمان، کلمہ پڑھے مسلمان، کلمہ یہ دیکھیں، کلمہ بامعنی لفظ کو بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ جو سمجھ میں آ جائے، جس کا کوئی معنی ہو، اسے ہم کہتے ہیں کلمہ۔ اس کے علاوہ کلمہ کے ایک اور میننگ ہے، وہ ہے وہ جملہ جو ایمان کے اقرار کے لیے ادا کیا جائے، وہ جملہ جو ایمان کے اقرار، اعتراف، اظہار کے لیے ادا کیا جائے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھے مسلمان، کلمہ پڑھے مسلمان، ہر صبح و شام ان کا، ہر صبح و شام یعنی ہر دن رات، ہر دن اور ہر شام کو مسلمان جو ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے ان کا۔ اب ان کا کلمہ کس طرح ہم پڑھتے ہیں؟ ہم ویسے شکر الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو دیکھیں اس میں اللہ کے ساتھ ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو وہ یہاں پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھے مسلمان، ہر صبح و شام ان کا، یعنی ہر صبح و شام جو ہے مسلمان ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ صبح و شام یہ مرکب عطفی بھی ہے، اور یہ دیکھیں صبح اس کا متضاد ہے شام، صبح شام، صبح کا متضاد ہے شام، اور شام کا متضاد ہے صبح۔ اور یہاں پہ واو جو ہے وہ حرف عطف ہے، تو یہ کیا بنا؟ مرکب عطفی۔ سب مشکلوں کا حل ہے، سب مشکلوں کا حل ہے، مشکل کی جمع مشکلوں، مشکل کی جمع مشکلوں، سب مشکلوں کا حل ہے، حل سلجھانا، کسی کام کو آسان کرنا، حل، سب مشکلوں کا حل ہے، یعنی ہماری جتنی بھی مشکلیں ہیں ان سب کا حل ہے۔ کیا؟ دینی نظام ان کا، جو ان کا جو دین کا نظام ہے وہ ہماری سب مشکلات کا حل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اپنی امت کے لیے لے کر آئے ہیں وہ تمام مشکلات کا حل ہے۔ دائم رہے گا قائم، دائم ہمیشہ، دائم ہمیشہ، رہے گا قائم، قائم برقرار رہنا، دائم ہمیشہ، قائم برقرار رہنا، ہمیشہ برقرار رہے گا، قائم رہے گا۔ بے مثل کام ان کا، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثل جس کی کوئی مثال نہ ہو، کام ان کا،
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ تو یہاں پر شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کام ہے، جو قول ہے، وہ آخر تک بے مثل رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی بھی اور نہ ہے، نہ تھا اور نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہاں پر آ کر ہماری نعت کی پڑھائی اور وضاحت مکمل ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اپنا گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے نظم نعت کی پڑھائی کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔